अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 7 बल्कि आखिरी शेर की तशरीह की तरफ, और ये गज़ल का आखिरी शेर है, गज़ल नंबर 1 का। तो वो कुछ यूँ है कि शीरीनी नसीम है सोज़ो गुदाज़ मीर, शीरीन ये नसीम है सोज़ो गुदाज़ मीर, हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फ़े सुखन तमाम। शीरीन ये नसीम, नसीम एक शायर का नाम, शीरीनी का मतलब यानी मिठास, सोज का मतलब दर्द, गुदाज का मतलब नरमी, मीर का मतलब यानी मीर तक़मीर यानी जो बड़े शायर गुजरे हैं। और नसीम का नाम क्या था, इनका जो पूरा नाम था वो भी आपको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जिनका जो पूरा नाम था वो तो पंडित दिया शंकर नसीम उनका पूरा नाम था। और उन्होंने जो मसनवी भी लिखी थी। बहरहाल इसके बाद वो फिर आपके साथ शेयर करता हूँ हम लोगों के साथ। यहाँ पे शीरीन का मतलब क्या है, मिठास है। सोज़ो गुदास का मतलब यानी दुख और दर्द, दुख का मतलब यानी सोज और दर्द, गुदास का मतलब यानी नरमी, मतलब नरमी में भी मतलब एक दर्द की जो कैफियत होती है उसकी तरफ इशारा है। और साथ साथ मतलब हसरत तेरे सुखन पे है। सुखन का मतलब तो वैसे बोलना है यानी बातें, लेकिन सुखन से मुराद यहाँ पे शायरी है। लुत्फ़ी सुखन तमाम, लुत्फ़ सुखन, लुत्फ़ का मतलब यानी मज़ा, सुखन का मतलब बात या कलाम या बातचीत या शायरी, लेकिन यहाँ पे लुत्फ़ सुखन से मुराद क्या है, यानी कलम या बात का मज़ा या शेर की खूबी, यानी जो शेर है, शेर की जो क्वालिटी है, जो खूबी है उसकी तरफ इशारा है। तमाम का मतलब यानी ख़त्म हो जाना। इस शेर का जो मफ़हूम बनता है वो कुछ यूँ बनता है कि इस शेर में शायर हज़रत मोहानी कहते हैं कि हसरत तेरे कलाम में नसीम शायर की सी शीरीनी यानी मिठास, और मीर तक़मीर जो शायर गुजरे हैं, जो शायर गुजरे हैं, तो वो शायर मीर तक़मीर जैसा सोज़ गुदाज है। इसलिए तेरी शायरी पर तमाम शायराना खूबियाँ खूबियाँ तमाम होती हैं। कहने का मकसद ये है कि मैं एक बहुत बड़ा शायर हूँ और मुझसे जो पहले शायर गुजरे हैं, तो बड़े बड़े जो शायर गुजरे हैं, तो इन शुअरा की जो शायरी थी, तो उनकी शायरी की झलक मेरी शायरी में मिलती है। बहरहाल ये बात तो इनकी किसी हद तक यानी बहुत हद तक ठीक भी है। तो अब इस शेर की जो तशरीह है, तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ। लेकिन मेरे चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। जिस तरह जो मज़ीद वीडियोज़ जो ऊपर जो वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई थी, तो उनकी तरह इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से ये वीडियो भी आपकी समझ आ जाएगी, समझ में आ जाएगी और आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे, मतलब इस्तिफ़ादा का मतलब यानी फ़ायदा उठाएँगे। तो लिए चलता हूँ आप लोगों को इस शेर की जो तशरीह है या वज़ाहत है उसकी तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ। शायर इस शेर में हज़रत मोहानी ने हज़रत मोहानी यानी शायर हज़रत मोहानी शेर में शायराना जो एक ताल्ली है, ताल्ली का मतलब यानी एक बुलंदी और खुद को आला तसव्वुर करने से मतलब यहाँ पे उन्होंने काम लिया है। और शायराना ताल्ली से मुराद शायर का अपनी शायरी के हवाले से अपनी तारीफ खुद करना है। यानी वो शायर जो अपनी तारीफ करता है, और जो अपनी तारीफ करता है तो अपनी तारीफ में कहा हुआ शेर या इसी तरह निकला हुआ जो शेर है, तो वो ज़ाहिरी बात है कि शायर यानी आखिरी शेर में अपनी तारीफ ज़रूर करता है। और बहुत सारे शुअरा मतलब यानी वो अपनी वो तारीफ करते हैं कि जिस तरह एक शायर कहते हैं कि जो गालिब का एक शेर है कि रिख्ता की तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रिख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो हुई ताखीर तो कुछ बाइसी ताखीर भी था, मतलब ये इसी गज़ल के जो आखिरी शेर है, तो उसमें मतलब रिख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। बहरहाल रिख्ता पुराने दौर में जो उर्दू थी तो उसको रिख्ता कहते थे। बहरहाल इस डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगी ये बातें स्टूडेंट्स की। तो ये तो वैसे भी मतलब 10th क्लास की ये तशरीह है। तो इस शेर में शायर ने शायराना ताल्ली से काम लिया हुआ है, और शायराना ताल्ली से काम लिया है। और हज़रत मोहानी इस शेर में कहते हैं कि मेरी शायरी में नसीम की तरह यानी नसीम की शायरी की तरह मिठास और मीर की शायरी जैसा यानी दर्द है। और दर्द है और मतलब यानी दुख दर्द इसमें भी मौजूद है।
اسی لیے یعنی اس لیے میری شاعری میں جو لطف ہے، جو مزہ ہے، اور جو یعنی اطمینان ہے، یا جو مزہ ہے، جو لطف ہے، جو خوشی ہے، اسی پر شاعری کا جو مزہ ہے یا لطف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک ایسا شاعر ہوں کہ میرے بعد مطلب یعنی جو شاعر آئیں گے تو وہ تو آئیں گے، لیکن مجھے بھی ایک مقام یعنی مل جانا چاہیے، اور مجھے بھی ایک مقام یعنی مل سکتا ہے، اور ان کو مقام ملا بھی تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک بہت بڑے مطلب شاعر گزرے ہیں۔ تو یہ غزل کا اصل میں وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کریں، اور تخلص مطلب ایک مختصر سا نام ہوتا ہے جو اکثر شعراء یعنی اپنے نام کا یہاں پہ استعمال کرتے ہیں۔ مختصر سا نام ہوتا ہے، اس کو تخلص کہتے ہیں۔ تخلص کے معنی خلاص ہونا، مطلب نجات پانا، لیکن یہاں پہ نجات پانا کا مطلب یہاں پہ تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ مطلب غزل کا ایک اختتام ہو رہا ہوتا ہے، غزل ختم ہونے کی تدبیر، غزل کا آخری شعر ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے شاعر جب آپ اس میں اپنا تخلص استعمال کریں گے تو اس تخلص والے شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر یعنی اپنا نام استعمال کرتا ہے، اور مقطع کے معنی ہے کاٹنا۔ تو ایک ایسا شعر جس کے ذریعے سے مطلب غزل کا خاتمہ کیا جاتا ہے، قصیدے کا آخری شعر، یا اسی طرح غزل کا جو خاتمہ کیا جاتا ہے، تو مطلب یعنی ایسے شعر کو ہم مقطع کہیں گے۔ اور اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے، اگر شاعر یعنی بالفرض اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کریں، اپنا نام استعمال نہ کریں، تو اس شعر کو ہم یعنی مقطع نہیں کہتے ہیں، اس شعر کو ہم آخری شعر ہی کہیں گے۔ کیونکہ آخری شعر اس لیے کہیں گے کیونکہ اس میں شاعر اپنا نام استعمال نہیں کرتا، تخلص استعمال نہیں کرتا۔ بہرحال تو یہ غزل کا اصل میں آخری شعر ہے، اور اس شعر کو ہم مقطع کا شعر کہتے ہیں۔ حسرت نے اپنے تخلص کے ساتھ دو اور شعراء کا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہر شعر مطلب ہی نہیں ذکر کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک نسیم، یعنی جن کا پورا نام پنڈت یاس شنکر نسیم تھا، اور یعنی پنڈت نسیم جن کی جو شہرت کی وجہ ہے، جن کی جو شہرت ہے، جس وجہ سے شہرت ملی تھی، تو وہ ان کی مثنوی گلزار نسیم ہے۔ مطلب گلزار نسیم ایک ایسی مثنوی ہے کہ وہ بہت مطلب یعنی زبان و بیان کے انداز سے یعنی بہت یعنی اچھوتی اور بہت نادر مثنوی انہوں نے لکھی ہوئی ہے، جس نے ان کی شہرت کو یعنی ایک دوام بخش دیا۔ ظاہری بات ہے کہ جو بھی شاعر یہاں پہ گزرے ہیں تو انہوں نے یعنی جو شاعری کی، تو ظاہری بات ہے کہ شاعری میں ان کو ایک مقام ملا، اور وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے، اور یہی مثنوی دبستانی لکھنؤ کی نمائندہ مثنوی یعنی سمجھی جاتی ہے۔ دبستان کا مطلب یہاں پہ تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ دبستان کا مطلب تو ایک مدرسہ بھی ہے، ایک محفل بھی ہے، ایک جگہ بھی ہے۔ لکھنؤ کا مطلب یعنی دبستان لکھنؤ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ نمائندہ مثنوی سمجھی جاتی ہے۔ دبستان لکھنؤ سے مراد یعنی لکھنؤ کے جو شعراء تھے، اور ان کی جو محفلیں جم جاتی تھی، اور وہ جو شعر و شاعری کرتے تھے، تو ان کو یعنی ایک مقام یعنی اسی دبستان میں ان کو ایک مقام ملا۔ بہرحال یہ کبھی کبھار ایک ایک لفظ کی معنی اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کے جو شاگرد ہے، جو طالب علم ہے، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو کہ دبستان کا مطلب کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس مثنوی کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ مثنوی کیا کہیں ہے، مطلب یعنی موتی پیروئے ہیں۔ اور دوسرا نام میر تقی میر کا ہے، اور میر تقی میر ایک ایسے شاعر ہے کہ جن کی جو شاعری ہے تو شاید آپ لوگوں نے پڑھی ہو، یعنی ان کی جو شاعری ہے تو شاعری میں ایک درد مطلب یعنی مل جاتا ہے۔ ان کے ایک شعر میں آپ کے سامنے مطلب عرض بھی کر دوں، وہ ایک شعر ہے کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، یا لوہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ لہو کا جو لفظ ہے مخفف ہے، اور وہ پورا جو لفظ ہے وہ لوہو ہے۔ تو لہو کا مطلب لوہو پورا لفظ یعنی مکمل لفظ، اور لہو یعنی یہ مخفف لفظ ہے۔ بہرحال تو اس مثنوی کے بارے میں مطلب یعنی یہ میر تقی میر کو مطلب یعنی ایک بہت بڑا مقام ملا تھا، اور دلی کے نمائندہ شاعر جن کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ میر کی شاعری میں سوز بھی ہے، درد بھی ہے، غم کی کیفیات بھی ہے، اور مطلب یعنی کسی جگہ پہ مطلب نومیدی بھی وہاں میں مطلب چاہی رہتی ہے۔ اصل میں نومیدی اگر ان کے کلام سے کچھ لوگ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ان کے کلام میں ایک نومیدی کی جھلک نظر آتی ہے، تو اصل میں ان کی جو زندگی گزری تھی
یا جس طرح ان کی زندگی میں جو ناکامیاں تھی، جو مصیبتیں تھی، جو پریشانیاں تھیں، جن مصیبتوں کا یا جن مصیبتوں کے وہ شکار تھے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے شعر میں وہ وہی کچھ بتاتے تھے۔ بہرحال چنانچہ شاعر حضرت موہانی خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا کہتے ہیں کہ حضرت تیرے کلام میں تیری شاعری میں نسیم جو بڑے شاعر گزرے ہیں ان کی طرح شیرینی، ان کی طرح جو مٹھاس ہے اور میر درد کا سا سوز و گداز موجود ہے۔ مطلب نسیم کی جو شاعری ہے اور جو میر تقی میر کی جو شاعری ہے، تو نسیم کی شیرینی مٹھاس اور میر تقی میر کا جو سوز و گداز ہے وہ آپ کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ حضرت خود سے کہتے ہیں کہ تیرا جو کلام ہے اس میں درد مطلب پایا جاتا ہے، اور جس کے کلام میں یہ دونوں خوبیاں ہوں، مطلب ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کے کلام میں، جس کی شاعری میں یہ دونوں خوبیاں ہوں، یا جس کے کلام میں یہ دونوں خوبیاں ہوں کا مطلب جمع، اس کے قادر الکلام ہونے میں مطلب کوئی شک و شبہ نہیں۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے، قادر الکلام، قادر کا مطلب طاقت رکھنے والا، کلام اپنے کلام پہ مطلب شاعری پہ طاقت رکھنے والا، قوت رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طولہ ملنے والی، طولہ کا مطلب مکمل مہارت رکھنا، اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ مکمل ان کو عبور دیتا ہے۔ بہرحال اس چیز کی تشریح میں مکمل کرتا ہوں، آخر میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے۔ تو غزل کی جو شعری روایت ہے کہ ایک جو آخری امین ہے، مطلب حضرت موہانی نے یہ جو بات کہی ہوئی ہے، اور یہ کسی حد تک مطلب، اور تیرے بعد شاعر کہتے ہیں، حضرت موہانی کہتے ہیں کہ تیرے بعد اس طرح کی شاعری کوئی نہیں کر سکے گا، کوئی نہیں کر سکے گا۔ اور حضرت کا یہ جو دعویٰ ہے کسی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ حضرت وہ واحد شاعر ہے جس کو رئیس المتغزلین کہتے ہیں۔ تو رئیس المتغزلین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو شاعری کی ہے اور ان کی شاعری کا جو میدان تھا، انہوں نے جس انداز کو اپنایا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ انداز کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مقام سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ایک انسان ہے، ان کی جو زندگی ہے، تو ہر انسان کو اس کی محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر ایک انسان ہے، اس نے ڈرامے کو اپنا پروفیشن بنایا، ڈرامہ بنانے کا، یا وہ ایکٹر بن گیا، تو ظاہری بات ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایکٹر بنتا ہے تو وہ ہر انسان کیا کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے وہ اس پروفیشن کو یا اسی پیشے کو وہ مطلب چنتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے بھی مطلب ایک جو مطلب پروفیسر صاحب تھے، تو ان سے میں نے سنا بھی تھا، اور وہ پی جی ڈاکٹر بھی تھے، تو ان سے میں نے دریافت کیا تھا، ان سے میں نے تھوڑا سا ایک کویسچن پوچھا تھا کہ کیا مثلا اگر ایک بندہ ہے، اگر میں خود مثال کے طور پر اگر میں ڈرامہ ٹیسٹ بناؤں، یا میں مثلا اگر کوئی ایکٹر بنوں، تو کیا میں بن سکتا ہوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اگر وہ باتیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی نہیں ہوتی، اگر آپ وہ مطلب کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض نہ ہو، تو پھر مطلب ڈرامہ آپ اس میں ایز ایکٹر مطلب کام کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے جب سوچا کہ اس میں مطلب اللہ کی ناراضی کی کچھ زیادہ باتیں ہوتی ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، اس میں آنکھوں کی گناہ بہت زیادہ، مطلب آنکھوں کی گناہ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال تو ہر انسان جو اپنے ذہن کے مطابق یا اسی طرح وہ کوئی فن وہ اس پہ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ان کے فن کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ کمال عطا کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ ہے وہ ٹیچر ہے، ایک بندہ اگر وہ ٹیچر ہے، تو وہ جب پڑھاتا جاتا ہے، وہ پڑھاتے پڑھاتے ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ ان کے مختصر الفاظ میں بہت زیادہ معنی یا اسی طرح وہ چھپی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر ایک انجینئر ہے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مطلب کمال تک پہنچاتا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کمال تک پہنچاتا ہے، پریکٹس کرتے، کیونکہ کر کے ظاہری بات ہے کہ وہ جب پریکٹس کرتے ہیں اور MBBS کرتے ہیں، اس کے بعد مطلب اسپیشلائزیشن کرتے ہیں اور مریضوں کا علاج کرتے ہیں، تو ان کے مطلب پریکٹس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کمال تک پہنچاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی میدان میں کیوں نہ ہو،
چاہے وہ مطلب کرکٹ کے میدان میں ہو، چاہے وہ ہاکی کے میدان میں ہو، چاہے وہ کسی اور فیلڈ میں ہو، لیکن یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یعنی کمال عطا کرتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں بایولوجی پہ بہت زیادہ کمال کیوں حاصل نہیں ہو رہا، تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ بایولوجی پڑھتے پڑھتے چلے کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ یہ ہر اسٹوڈنٹ کے ذہن پہ بالکل یہ بات آیا ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی کہ اصل میں بایولوجی ہے کیا۔ اسی طرح مطلب یعنی کیمسٹری، اسی طرح فزکس، اسی طرح میتھس، اسی طرح بہت سارے سبجیکٹس اور، تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کمال عطا کرتا ہے، لیکن کمال عطا کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ مسلسل محنت ہے۔ جو انسان مسلسل محنت کرتا ہے، ان کی محنت تسلسل سے ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کمال تک پہنچاتا ہے۔ جب ایک انسان محنت نہیں کرتا، ایک انسان پڑھتا نہیں ہے، کتاب ریڈ نہیں کرتا، کتابیں پڑھتا نہیں ہے، بک ورم نہیں ہے، تو جب کتاب پڑھنے والا ہے ہی نہیں تو پھر ان کو کامیابی کیسی مل سکتی ہیں؟ اسی وجہ سے ہر اسٹوڈنٹ کو ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، اس ٹائم ٹیبل کے مطابق ہر اسٹوڈنٹ کو روزانہ ایک یعنی مخصوص ٹائم دینا چاہیے۔ مخصوص کا مطلب خاص اس کے لیے اگر 40 منٹس مثال کے طور پر وہ کیمسٹری کے لیے رکھے جائیں، اسی طرح فزکس کے لیے، اسی طرح بایولوجی کے لیے اور اردو کے لیے تقریباً 10-15 منٹ رکھے جائیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب یعنی کہ یہ ساری کتابیں کور ہو سکتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح مزید ویڈیوز بھی دیکھنی چاہیے بایولوجی کی، کیمسٹری کی، فزکس کی، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو کمال عطا کر سکتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان کمال حاصل کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے محنت نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مطلب نوازتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نوازتا ہے، اس بندے پہ اللہ رحم کرتا ہے، اس بندے پہ اللہ تعالیٰ علم کھول دیتا ہے جو بندہ یعنی اس کی کوشش کرتا ہے۔ اور سب سے پہلے ہمیں مطلب 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے اور تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا جو سینہ ہے وہ کھولتا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ علم عطا کر سکتا ہے، لیکن اگر ان کے اندر صلاحیت ہو اور صلاحیت پیدا ہمیں کرنی چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کسی بھی میدان میں نومیدی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، مایوسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے، اور میری جو ویڈیوز ہے اس میں اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگتی ہے تو پھر میں اس بات پہ میں معذرت خواہ ہوں، میں معذرت کرتا ہوں۔ لہٰذا ایسی بات جو آپ کے دلوں کو مطلب یعنی وہ اچھی نہیں لگتی، جس پہ آپ کو مطلب اگر آپ کو نہیں لگتی اچھی، تو اس پہ میں معذرت کرتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور دونوں جہان میں کامیاب کرے۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔